बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह की तौफ़ीक से, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह आज हम शुरू करेंगे जुज़ 4, चौथा पारा शुरू करेंगे। और देखें किस तरह अल्लाह ताला ने हमें इतनी तौफीक दी। अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कम है कि हमने 3 पारे मुकम्मल किए और इंशाल्लाह आज से हम चौथे पारे का सफ़र शुरू कर रहे हैं। तो इसकी आज हम करेंगे आयात 92 से लेके 95 तक करेंगे। आया नंबर 92 देखते हैं ट्रांसलेशन इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन, आपको लन से कोई चीज़ याद आ रही है? हरगिज़ नहीं। मैंने आपको लास्ट टाइम हमने जो लेसन किया था तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लन को एक दफ़ा याद कर लें तो ये आगे जहाँ भी कहीं आएगा इसका एक ही मायने होता है, तो आपको कम से कम इतना सारा तो याद हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो लन का मतलब होता है हरगिज़ नहीं। तनालू, पहुँचोगे तुम, अलबिर्रा, नेकी को। ये बिर का जो वर्ड है ये भी हमने पढ़ा था सूरह बकरा के अंदर, आपको याद होगा आयतुल बिर के नाम से थी ये। हत्ता, यहाँ तक के, तुनफिकू, तुम खर्च करो, मिम्मा, उसमें से जो, तुहिब्बूना, तुम अजीज रखते हो या जिससे तुम मोहब्बत करते हो, वा और मा जो, तुनफिकू, तुम खर्च करो, मिन से, शैइन, कोई चीज, फा तो, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, बिही उसको, अलीमुन जानने वाला है। आया 93। कुल्लू, सब, सब भी कर सकते हैं, हर भी कर सकते हैं, जैसे कि हर चीज़ या सब, तो दोनों में ही आ सकते हैं इसमें। कुल्लु तामी, सब खाना, काना था, हिलन, हिलाल, हलाल कहते हैं ना, हलाल हराम वही है ये। तो देखें तो मायने इसको देखने से भी पता चल रहे हैं, तो याद करना भी आसान हो जाता है। हिलन, हिलाल, लिबनी, लिबनी, लाम है शुरू में, लाम जेर, तो इसके मायने होते हैं लिए, बनी, बनी इसराइल, इल्ला मगर, माँ जो, हर्रमा हराम किया, इसराइलू इसराइल, यानी कि इसराइल दूसरा नाम है याकूब अलैहिस्सलाम का। तो यहाँ पर आप फिर क्या लिखेंगे, इसराइल और या फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने, अला ऊपर, नफ्सी ही अपने नफ्स के, मिन से, कबली पहले, अन ये के, तुनज़्ज़ला नाजिल की जाती, अत्तौरातु तौरात, कुल कह दो, फ़अतू बस लाओ तुम, बित्तौराती तौरात, फतलूहा फाहे शुरू में, तो हम इसके मायने करेंगे फिर उतलू, उतलू तिलावत से। तिलावत क्या होता है, जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो कुरान को पढ़ते हैं थोड़ा सा ऊंची आवाज में जो पढ़ना होता है। तो फतलू पस पढ़ो, एंड पे हा है, उसको, किसको, किसकी बात हो रही है यहाँ पे कि किसको पढ़ो। इससे पीछे देखें कौन सा वर्ड था, तौरात का, तो तौरात की बात हो रही है कि फिर पढ़ो तौरात को, इन अगर, कुन तुम हो तुम, स्वादिकीन सच्चे। आया 94। फमन फा है तो इसके मानी होंगे फिर, मन जो, आप पस भी कर सकते हैं कि पस जो, इफ्तरा घर लें, अला ऊपर, अल्लाही अल्लाह के, अल कज़िब कज़बा झूठ को कहते हैं, तो वही मायने अल कज़िब झूठ, मिन से, बादी बाद, ज़ालिका इसके, फ़उलाइका पस वही लोग, हुम वो, अज़्ज़ालिमून जालिम हैं। आया 95। कुल कह दें, सदका सच फरमाया, अल्लाहु अल्लाह ने, फत्तबिऊ फाहे शुरू में, बस इत्तबिऊ पैरवी करो तुम, मिल्लता मिल्लत कहते हैं, दीन को भी कहते हैं और तरीके को भी कहते हैं, इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हनीफन
یکسو ہو کر، وا اور ما نہیں، کانا تھا وہ، من سے، المشرکین مشرکوں میں سے۔ چلیں اب ہم اس کا دیکھتے ہیں تفسیر، اس کی ہم دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 92، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، یعنی کہ تم نیک بن ہی نہیں سکتے۔ کب تک؟ سٹارٹ ہی دیکھیں یہ پارہ کس چیز سے ہو رہا ہے، لن تنالو، ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے، اور یہی اس پارے کا نام بھی جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ تم ہرگز نہیں نیکی کو پا سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کب تک تم نیکی کو پا نہیں سکتے، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو۔ اب خرچ نہ کرو کیا مطلب، کہ جب تک ہم خرچ نہیں کریں گے کیا ہم نیکی کو نہیں پائیں گے؟ تو وہ بات نہیں ہے کہ ہر چیز کو خرچ کرنے کی یہاں پہ بات آ رہی، یہاں پر پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور اس کو کلیئر کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو۔ آگے کیا کنڈیشن بتائی، مما تحبون، اس چیز میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو یا جسے تم پسند کرتے ہو، جب تک تم ایسی چیز میں سے نہیں خرچو گے تب تک تم نیکی کو پا نہیں سکتے، تب تک تم اللہ کا انعام نہیں حاصل کر سکتے، اس کی جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ تو کوئی شخص اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ، کہ کس چیز پہ یہاں پہ انکریج کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیں، کسی کے لیے کچھ خریدیں، آپ کے بہن بھائی ہوں یا آپ کے بہت قریبی کچھ ہوں، کسی کو بھی آپ دینے لگیں تو اس کے لیے وہی چیز پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کہ زیادہ تر ہم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ اس قسم کا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو جو دینی ہوتی ہے چیز تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چلو گفٹ ہی دینا نا، ہلکا سا ذرا دے دو گفٹ، کوئی بات نہیں، بہن بھائی بھی ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں بس اتنے کے اندر اندر ہی میں دوں، اور اپنے لیے ہم وہ چیز پسند نہیں کرتے۔ تو آپ اس طرح سے سوچا کریں کہ جب کسی کو دینے لگے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ چیز جو میں کسی کو دے رہی ہوں، اگر یہی چیز وہ مجھے دیں تو کیا مجھے لینا اچھا لگے گا؟ اگر آپ کو اچھا لگے گا پھر آپ بے شک اس کو دیں، آپ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی جھجک کے آپ دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز میں کیونکہ یہ مجھے پسند ہے۔ تو آپ اگر لینا پسند کرتے ہیں تو پھر ایسی چیز آپ دے سکتے ہیں۔ اب کیا اس میں دینے پہ بات آتی جب، تو کیا اس میں صرف انسان کا مال ہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرچ کرو تم؟ صرف مال ہی نہیں ہوتا، اس میں اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ انسان کا علم جو آپ نے سیکھا، یا آپ کو کوئی بات ایسی نہیں ایک پتہ چلی ہے جس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ بات آگے پہنچا دیں۔ پھر اسی طرح آپ کی کوئی سکلز ایسی ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ اس چیز میں ایک طرح سے ماسٹر ہیں، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی آپ دیکھیں کوکنگ بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اچھا بناتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ رائٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں اب آپ کہہ لیں کہ جیسے ٹیکنالوجی میں کافی آگے ہوتے ہیں، جبکہ جو وہ لوگ جو تھوڑے سے پرانے ٹائم کے ہیں اور جو اتنے زیادہ فیملیئر نہیں ہیں اس ٹیکنالوجی سے، ان کے لیے وہ چیزیں کتنی زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی توفیق دی ہے کہ آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ کہ آپ دوسروں کی ہیلپ کر دیں، اس میں آپ کسی کو کچھ سکھا دیں، اپنے علم سے دوسروں کو سکھائیں، تو اس میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ورڈ یوز کیا ہے البر، اور یہ ہم اس کو کافی ڈیٹیل میں دیکھ چکے سورہ بقرہ کے اندر، آیت البر کے اندر ہم نے اسے دیکھا تھا۔ تو یہاں پر اس سے مراد عمل صالح یا جنت ہے، کیونکہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو پہنچ نہیں سکتے، یا نیکی کو یا جنت کو، تو دونوں ہی یہاں پہ مراد ہو سکتی ہے اس سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے کیا بتایا، جو شرط بتائی کہ مما تحبون، اس میں اس مال میں سے
جس سے تم محبت کرتے ہو اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ تو یہاں پر اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ جتنی بھی چیزیں تمہیں پسند ہیں اب وہ تم سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ ورڈ کیا آیا ہے؟ مما، اس میں سے، یعنی کہ کچھ چیزیں، جو چیزیں آپ کی پسندیدہ ہیں اس میں سے کوئی چیز آپ دے دیں۔ سب کی سب دینے کا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ چیز انسان کے لیے بڑی مشکل ہے، تو اس میں سے کچھ چیزیں، لیکن وہ ہوں وہی جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ اللہ کے راہ میں اللہ کے نام پہ کوئی چیز دیں، صدقہ کریں، تو اس کو اچھی چیز صدقہ کریں، کیونکہ جب آپ افضل چیز کا صدقہ کرتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اوپر لے جاتی ہے، اس کے درجات کو بلند کرتی ہے، اور پھر افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان دوسروں کو وہی چیز دے جو وہ خود پسند کرتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ پھر اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ اگر ہمیں صرف اب اچھی ہی چیز دینی ہے تو پھر اس کا مطلب کہ جو ہماری کچھ ایکسٹرا چیزیں گھر میں ہوتی ہیں، جیسے آپ نے کچھ چیزیں بالکل تھوڑی سی یوز کی ہیں لیکن پھر پڑی رہی ہیں آپ کے پاس، دوبارہ موقع ہی نہیں ملا یوز کرنے کا، تو بعض اوقات وہ پڑی پڑی چیز بھی تھوڑی سی ایسی ہو جاتی، دیکھنے میں پرانی لگتی جبکہ وہ اتنی یوز نہیں کی ہوتی۔ اسی طرح کچھ کپڑے آپ کے ایسے ہیں کہ وہ آپ نے جسٹ ہارڈلی فیو ٹائمز ہی پہنے ہیں، اب وہ کپڑے آپ کے پڑے ہیں، تو پھر اب ہم کیا ایسی چیزوں کو صدقہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی ایسی چیزوں کو جو کہ کم تر بھی چیز ہو یا آپ کی ضرورت سے زائد ہو، فالتو سامان یا کوئی بھی استعمال شدہ چیزیں جو آپ کی ہیں، آپ ان کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اور لیکن بس یہ ہے کہ ان کا صدقہ آپ کریں، لیکن جو افضل صدقہ ہے وہ وہی ہوگا جو آپ اپنی محبوب چیز کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ باقی چیزیں اب آپ نہ دیں، جو بھی چیز ایکسٹرا ہے وہ آپ دے دیں، کسی کے کام آ جائے گا، بجائے یہ کہ آپ اس کو گھر میں ہی سنبھالے رکھیں، نہ آپ خود یوز کر رہے ہیں نہ آپ کسی اور کو دے رہے ہیں۔ تو یہ کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے جو چیز کسی کو دے دیتے ہیں۔ گھر میں دیکھیں کوئی بھی آپ کے کپڑے ایسے ہیں کہ بہت سے کپڑے ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہمارا دل نہیں کرتا پہننے کو، سم ٹائم ان کی فٹنگ کا پرابلم ہوتا ہے یا کلر نہیں آپ کو اچھا لگتا، لیکن وہ نہ آپ کا کسی کو دینے کو دل کرتا ہے نہ آپ کا پہننے کو دل کرتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ان کو 1 سال میں 2 سال میں استعمال نہیں کیا، پڑی ہیں ایسی چیزیں، تو آپ ان کو اپنے ہاتھ سے کسی کو صدقہ کر دیں، کیونکہ ہوگا کیا کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارا ٹائم آ جائے تو جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں یہ سارا سامان کہاں جائے گا؟ ہم نے تو سنبھال کے رکھا ہے، تو آپ کے خیال میں کہ کیا ہمارے بچوں کے لیے اس سامان کی کوئی ویلیو ہوگی؟ خاص طور پہ ہمارے کپڑے دیکھ لیں، ہمارے جوتے، ہمارے کپڑے، کسی کو کیا ویلیو ہوگی ان کپڑوں کی؟ انہوں نے اٹھا کے ویسے ہی ڈمپ کر دینا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو صدقہ کر دیں تاکہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملے۔ بچے بعد میں کریں گے تو وہ کریں گے، لیکن اس کا آپ کو تو کوئی اجر اس طرح سے نہیں ملے گا نا۔ تو صدقہ بہترین وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے۔ تو ابھی بھی اپنا جائزہ لیں، رمضان آنے والا ہے، اپنی اپنی ساری دیکھیں کون سی ایکسٹرا چیزیں ہیں جو آپ اللہ کی راہ میں کسی کو دے سکتے ہیں۔ لیکن بس یہ بات ہے کہ کمال اور افضل صدقہ جو ہوگا وہ اگر آپ نیکی کو پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر اگر اپنی کوئی ایک ایسی چیز نکال دیں جس سے آپ کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے، تو پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو سویٹنس آف ایمان دیتے ہیں کہ انسان کا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ ناپسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہم سب اپنے اپنے اندر جھانکیں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔
کیا ہم دوسروں کو بھی وہی چیز دیتے ہیں جو ہم خود پسند کرتے ہیں؟ جو ہم نے اوپر ابھی سارا اس پہ ڈیٹیل میں بات کر لی. تو لیکن یہ کہ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ لے لیا پھر چھوڑ دیا. لیکن آپ دیکھیں، اور دوسری بات ایک بہت امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ایک یہ بھی آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب اپنے خاندان میں کسی کو دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، تو جب ہمیں اس کا سٹیٹس پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت امیر لوگ ہیں، ہم اپنے امیر رشتہ داروں کو گفٹ دیتے وقت اچھی چیز دیتے ہیں، بہت اچھی اور ایسی چیز کہ انہیں پسند آ جائے، برانڈڈ بھی دیتے ہیں. لیکن وہ رشتہ دار ہمارے جو غریب ہوتے ہیں، تو کیا ہم ان کو بھی ویسی ہی چیز دیتے ہیں گفٹ میں؟ تو یہیں پہ ہمارا سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا کہ ہم کتنے لیول پہ ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور ہم کتنا انصاف کرتے ہیں اس چیز میں کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو تو کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں. چلو یہ تو غریب ہیں، ان کو ہم یہ دے دیں، کچھ بھی دے دیں، ان کے لیے تو یہی مل جانا بڑی بات ہے. تو یہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کے بیسس پہ نہیں گفٹ دینے کہ وہ چونکہ امیر ہے تو اس پہ میں زیادہ سپینڈ کروں گی، وہ چونکہ غریب ہے اس کو تو آپ کوئی نہیں، پرانا بھی کپڑا دے دو تو وہ چل جائے گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو ہو سکتا ہے آپ کا یہ نہ پتا ہو کہ آپ نے دوسرے رشتہ دار کو بہت مہنگی چیز دی ہے اور ان کو آپ نے پرانی سستی چیز دی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا یہ چیز. اور ہمارے صدقات جاتے کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اور تبھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ان کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ اجر کرتے ہیں جو ہم نے جو دیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں ایک کرائٹیریا بتا دیا، نیکی کا کانسیپٹ بتا دیا کہ، اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر کیا لیں، نیچرلی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی ہے کہ اس کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور یہ اس کی نیچر میں ہے. تو اللہ کی راہ میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں گھٹن کا احساس ہوتا ہے. کم لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، یا وہ بڑے کہہ لیں کہ آپ کھلے ہاتھ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، کھلے دل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. زیادہ تر لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ حساب کتاب میں پڑ جاتے ہیں، یہاں پر کتنا دوں، اگر اتنا دوں گی تو کیا ہوگا، پھر باقی چیزوں کا میرا کیا ہوگا. لیکن ہم جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہم کبھی ایسی چیزیں نہیں سوچتے. لیکن جہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے، ہم سٹنجی ہو جاتے ہیں. پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے، چلو 20 کیا دینے تھے 10 ہی دے دیتی ہوں، کوئی بات نہیں، 10 سے بھی کام چل جائے گا. تو یہ ہم ایسے کرنے لگ جاتے ہیں. تو اگر کبھی خرچ کرنا پڑ ہی جاتا ہے انسان کو، جیسے بہت آپ ایسی سچویشن میں ہے کہ جہاں آپ کے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسے انوائرمنٹ ایسا بن گیا کہ اب سبھی کو دینا پڑے گا، تو اب آپ کا کوئی اسکیپ نہیں ہے، تو پھر انسان کیا کوشش کرتا ہے کہ یا تو بہت ہی تھوڑا سا مال دے یا کوئی حقیر مال دے اور اس کی جان خلاصی ہو جائے اس سے. جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی راہ میں ایسا مال خرچ نہ کرو گے جو تمہیں محبوب اور پسندیدہ ہے تو اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے. تو اب یہ کرائٹیریا ہمیں کلیئر رول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم اس ہائیسٹ لیول پہ پہنچنا چاہتے ہو تو پھر اپنی کوئی پسندیدہ چیز ایسی جو آپ نکال کر صدقہ کر دیں. اب اس میں آپ دیکھیں ہر کسی کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوگا. اس طرح کیا کریں کہ کبھی کبھار، ضروری نہیں ہر چیز، کوئی ایک آدھ چیز ایسی کہ چلیں آپ کی بڑی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ تھی، آپ اس کو دے دیں، اللہ کی راہ میں دے دیں. چلیں اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا. جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو طلحہ رضی اللہ. ان کے نا بہت سارے باغات تھے، بہت امیر تھے وہ، اور ان کے اتنے باغات تھے، اور ان سب باغوں میں سے ایک باغ ان کا ایسا تھا جو ان کو بہت پسند تھا. ایسا کہہ لیں کہ جیسے اس باغ سے انہیں بہت محبت تھی. تو جب یہ آیت اتری تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنا وہ باغ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں
اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اپنے غریب رشتہ داروں میں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے پھر اسے اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ کیا بات آپ کو یہاں سے پتہ چلتی ہے؟ اس حدیث سے دیکھیں، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی ایک خوبصورت بات ہمیں سمجھائی اس کے ذریعے کہ آپ نے جو صدقہ کرنا ہے تو سب سے افضل صدقہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا اپنے رشتہ داروں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو آپ کے اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھیں کہ کوئی ایسا ضرورت مند تو نہیں ہے، میرے بھائی بہن میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو بہت ضرورت مند ہے، کہیں ان کے آگے بچوں میں سے تو نہیں ہے جو ضرورت مند ہے۔ پھر آپ اپنی اور فیملی، ایکسٹینڈڈ فیملی کو دیکھیں، کیونکہ صدقہ باہر کرنا آپ کے لیے باعث اجر ہے، لیکن جب آپ صدقہ اپنے خاندان میں کسی پہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی کہ ڈبل ریوارڈ ہے آپ کے لیے اس میں۔ ہم سب کوشش کرتے ہیں نا کہ نیکیاں ڈبل ہو جائیں، ہمیں ہر چیز کا ثواب ملے، تو یہاں پر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تلقین کی، انہوں نے ابو طلحہ کو کہا کہ یہ سب سے زیادہ تمہیں پسند تھی نا چیز، اپنے غریب رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو۔ اور ایک چیز اور کیا ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں میں دینے کی بات آتی ہے تو ہمارا دل نہیں کرتا دینے کو، ہم باہر کسی کو دے دیں گے، لیکن ہمیں ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ دار پہ خرچ نہیں کریں گے، اس کو تو نہیں دوں گی، کیونکہ ہماری خاندان میں بہت سی چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، گرجز ہوتے ہیں آپ کے دل میں، کہ جس کی وجہ سے انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں باہر کسی فقیر کو دے دوں گی لیکن میں نے اس کو نہیں دینا۔ یہ چیز غلط ہے۔ آپ اس وقت اپنی جو ایگو ہوتی ہے نا اس کو کرش کرنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے اندر یہ سوچا کریں کہ اس سے مجھے ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر سے غرور ختم ہوگا، جو تکبر ہوتا ہے نا، جو ہم ایروگینٹ ہوتے ہیں، ہماری ایگو ہوتی ہے، آپ اپنی ایگو کو پٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ اور جب تک آپ کے اندر یہ چیز ہے، آپ کی ایگو، آپ کا تکبر، تب تک بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اپنے آپ کے جائزہ لیں، اپنے آپ کو آپ چیک کریں کہ میرے دل میں کہیں ایسی بات تو نہیں ہے، کہیں میری بھی ایگو بہت ہائی تو نہیں رہتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے اوپر سمجھتی ہوں۔ اگر ایسی چیز ہے تو پھر ابھی دنیا میں کچھ کر لیں، کیونکہ آگے جب ہم چلے جائیں گے اور اگر ہمارے دل میں کہیں بھی یہ تھوڑا بہت غرور ہوا تو جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اور اپنی ایگو کو کرش کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھ کر سلام کریں۔ جب آپ کہیں دعوت میں کہیں بھی جائیں، کسی گیدرنگ میں جائیں، آگے ہو کر سلام کریں، اس سے بھی انسان کی ایگو جو ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے۔ پھر اگنور کرنا سیکھیں، معاف کر دیں لوگوں کو۔ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو آپ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو بھی میرے ساتھ کیا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ پہ یہ معاملہ چھوڑا اور اللہ خود ہی ان کو دیکھے گا، میں نے اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا۔ تو یہ چیزیں آپ اس طرح سے آپ سوچیں۔ پھر آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کو کبھی کوئی اپنی چیز دیتا ہے، ایسی چیز جو اس نے استعمال کی ہوئی ہے اور آپ خود ویل آف ہیں، کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کی یوزڈ چیز آپ استعمال کریں۔ آپ ہوتے ہیں کہ میں تو دوسروں کو دوں کہ میں لوں ان سے، مجھے تو اللہ نے اتنا دیا ہے، مجھے کیا پڑی میں کسی کی جو پرانی چیز استعمال کروں۔ یہ آپ کی ایگو ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کی پرانی چیز، آپ کو کوئی فرینڈ نے، چلیں آپ کی کوئی غریب فرینڈ تھی، کوئی ایسی فرینڈ جو افورڈ نہیں کر سکتی، اس نے آپ کو کوئی ایسی چیز دے دی، کمتر بھی چیز دے دی، اس کو لیں اور اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کی یہ ایگو ڈاؤن ہو۔ اپنے آپ کو نیچے لانے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ کسی کی پرانی چیز بھی استعمال کر کے کبھی دیکھیں کہ یہ ہم دنیا میں ہی اپنے آپ کی صفائی کر دینا تو اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، بجائے یہ کہ ہم گندے گناہوں سے لپٹے ہوئے جب وہاں پہ پہنچیں گے پھر کیا کریں گے؟ وہاں جا کر تو کچھ کر نہیں سکتے، توبہ نہیں کر سکتے، اپنے گناہوں کو مٹا نہیں سکتے۔
جو کچھ کرنے کا وقت ہے وہ یہ دنیا کا وقت ہے، یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں ہر چیز۔ تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی دوہرا اجر کیوں ہوتا ہے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا۔ ایک تو یہ کہ جو صدقہ ہے، صدقے کا ریوارڈ آپ کو ملے گا۔ دوسرا صلہ رحمی کا، کیونکہ صلہ رحمی کے بغیر بھی ہم جنت میں جا نہیں سکتے۔ تو صلہ رحمی یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کر رکھنا، تعلق کرنا رشتہ داروں کے ساتھ، تو اسی لیے ان کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے، کیونکہ انسان کو رشتہ داروں پہ خرچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے بھی خرچہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ خاندان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، چاہے آپ کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح ہیں یا نہیں ہیں، آپ نے اپنی آخرت کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہے، ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو اور پھر ان کے اوپر سپینڈ کریں، ان کے اوپر خرچ کریں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا ریوارڈ دیں گے اس چیز کا۔ اور یہ پتہ ہمیں کب چلے گا؟ جہاں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، قیامت کے دن، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ریوارڈ ہمارے لیے وہاں پر رکھا۔ نیکی کی اصل روح کیا ہوتی ہے پھر اس آیت کو ذہن میں رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو نیکی کی اصل روح خدا کی محبت ہے، ایسی محبت کہ جس میں اللہ کی رضا کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز نہ ہو، اللہ کی محبت سب سے اوپر ہو، اور جس چیز سے یا جس چیز کی محبت انسان کے دل پہ اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے اللہ کی محبت پہ قربان نہ کر سکے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں ہمارے بت۔ جیسے ہر کسی کے اپنے ایک بت ہوتے ہیں نا جن کو ہم پوجتے ہیں، اسی طرح ہمارا نفس بھی ایک بت ہوتا ہے جس کو ہم پوجتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ جب انسان کے دل میں کسی چیز کی محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کے آگے انسان وہ چیز اللہ کے لیے قربان نہ کر سکے، تو وہ والی چیز جو ہوتی وہ ہمارے بت بن جاتے ہیں۔ ان بتوں کو ہمیں توڑنا ہے، توڑنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں توڑیں گے تو پھر آپ کے لیے نیکی کے سارے دروازے بند ہیں۔ تو اللہ کی محبت جس کے دل میں سب سے اوپر ہوگی وہی ایسا شخص ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی ہر چیز قربان کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جو ہم سیرہ پڑھتے ہیں، سیرہ میں ہمیں کتنی جگہوں پہ یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سی جنگیں تھیں، جنگوں کے موقع پر انہوں نے جب بھی کہا کہ صدقے کی ضرورت ہے، ہمیں صدقہ چاہیے یا ہمیں مال چاہیے خرچ کرنے کے لیے، تو کس طرح صحابہ کرام چیزیں لے آتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق کا آپ دیکھیں کہ پورا گھر اپنا اٹھا کے لے آئے تھے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، اور حضرت عمر رضی اللہ جو تھے انہوں نے آدھے گھر کا اپنا سامان جو تھا وہ لے آئے تھے دینے کے لیے۔ اور یہ سارا سامان وہی ہوتا ہے جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے لیے دینے کی باری آتی ہے تو انسان کسی چیز میں نہیں پھر پڑتا، کہتے کہ نہیں کچھ بھی ہے دے دو، اللہ کے لیے دینا ہے نا، ہاں میں دے سکتی ہوں، بس ایسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ایک اور بڑا لیسن ہمارے لیے کیا ہے کہ انسان جب کبھی کسی پہ خرچ کرتا ہے نا تو آپ ضرور اس چیز کو سوچیں اس کے بارے میں، اور کبھی نا اب جب نیکسٹ ٹائم آپ کبھی خرچ کریں تو آپ اپنا جائزہ لیں کہ جب میں اگر کسی کو دیتی ہوں کوئی چیز، اپنا صدقہ یا کسی پہ اپنا مال لگاتی ہوں، تو پھر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اس پہ نا احسان کر رہی ہوں اس بندے پہ، وہ بندہ بہت ہی پریشان کسی مصیبت میں ہے، اس وقت اس کو فوری ضرورت ہے، تو جب ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر یہ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے ایسا کہ میں نے اس پہ احسان کیا۔ تو حالانکہ سوچنے والی بات اس میں جو ہے وہ یہ کہ احسان آپ نے اس پہ نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو بھی کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ آپ کس کے لیے جمع کرتے ہیں؟ وہ کہاں جمع ہو رہی ہے آپ کی؟ میں نے ایک طرح سے دنیا میں کسی کو دیا، ہیلپ کی، دیکھنے میں تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آپ نے اپنا مال اس کو دیا،
لیکن یہ جمع کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی آخرت میں جمع ہو رہا ہے، آپ کی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، جو وہاں پر ہمارا ایک اکاؤنٹ ہے۔ تو یہاں پر جس کے لیے بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو وہ ایک طرح سے آپ اس بندے کے ہاتھ میں نہیں دے رہے ہوتے، میٹافورکلی میں آپ کو کہہ رہی ہوں۔ ویسے تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے اس کے ہاتھ میں پکڑایا ہے، لیکن ایکچول وہ آپ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے آگے کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں آپ یہ مال۔ تو جتنا بھی مال آپ اللہ کی راہ میں خرچتے ہیں یہ سارا آپ کا آخرت میں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے۔ تو پھر احسان کس پہ؟ پھر اس پہ تو اس بندے پہ تو کوئی احسان ہی نہیں آپ کا، یہ آپ اپنے آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ آپ اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے مال جمع کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان احسنتم، اگر تم نے اچھا کیا، احسنتم لی انفسکم، تو تم نے کوئی اچھائی کی تو اپنے لیے کی۔ جو ہم دیں گے وہ وقتی طور پہ تو آپ کو جاتا نظر آئے گا کہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے، مگر وہ پلٹ کر کب اور کہاں ملے گا، اور وہ بھی زیادہ ہو کر جتنا آپ نے دیا ہے اس سے ڈبل ٹرپل اور مے بی 70 ٹائمز مور ہو سکتا ہے آپ کو ملے۔ تو کہاں ملے گا؟ جہاں پر ہم سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں گے۔ اب دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے اتنے زیادہ ضرورت مند نہیں ہیں، کچھ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہمیں ضرورت ہے، لیکن بہت سی چیزیں ہماری ایسی ہوتی ہیں کہ اگر نہیں بھی ملے تو ہمارا گزارا چل جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میری خواہش تھی لیکن ضرورت تو نہیں تھی نا۔ خواہش ہے، نہیں بھی ملتی تو آپ کا کام چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ قیامت کے دن جب انسان ایک ایک نیکی کو وہاں پہ ترس رہا ہوگا اور اس وقت پھر سوچے گا کہ کاش میں نے دنیا میں کچھ چیزیں اور صدقہ کر دی ہوتی، کاش میں نے کچھ تھوڑا اور کام کر لیا ہوتا، تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے آپ کے صدقات اس وقت کے لیے جمع کر کے رکھ دیں گے جب انسان کو سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح انسان جب ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، اس وقت اس کی کیا خواہش اس کے دل میں آتی ہے؟ اس کے دل میں جو خواہش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، بس اتنی مہلت دے دیں میں ایک صدقہ کر دوں۔ اور اس کو کیوں صدقے کا احساس ہوتا ہے؟ وہ کچھ اور بھی تو کہہ سکتا ہے، میں اپنے بچوں کو کوئی نصیحت کر دوں، میں اپنے بچوں کو حق کر لوں، کچھ یہ کام کر لوں، کچھ تھوڑا سا ایک وہ چیز کر لوں۔ وہ صدقے کی ہی بات کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ صدقہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھی ٹالتا ہے، اللہ کا غصے کو دور کرتا ہے، ہماری بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اور پھر صدقے کا ریوارڈ جب ہم آگے جا کے دیکھیں گے تو پھر انسان کو ہوگا کہ کاش میں نے اور صدقہ کر دیا ہوتا۔ تو اسی لیے مرنے والے کو چونکہ یہ ساری چیزیں اب پتہ چل جاتی ہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ فرشتوں کو سامنے دیکھتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا معاملہ میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو اس وقت اس کو فیل ہوتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ تھوڑی سی بس مہلت دے دیں، میں تھوڑا سا صدقہ اور کر دوں۔ تو ہم اس موقع پہ پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ ہم پہلے ہی صدقہ کر لیں اپنی زندگی میں، کہ بجائے ہم آخری منٹ پہ بیٹھ کے سوچیں، افسوس ہو رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے والے بنیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں؟ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، اچھا یا برا، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو بھی آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اچھی چیز دے رہے ہیں، کوئی سپیریئر کوالٹی کی چیز دے رہے ہیں یا لو کوالٹی کی چیز دے رہے ہیں، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ جزا سے نوازے گا۔ اس میں ایک مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ تھیں اور ان کے پاس نا ایک کوئن تھا، کوئی فقیر آ گیا دروازے پہ اور انہوں نے وہ کوئن نکالا کہ میں اس فقیر کو دینے کے لیے نکالا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس فقیر کو دینے سے پہلے اس کوئن کو اچھی طرح صاف کیا، اس کو چمکانے لگ گئیں، خوب چمکا کے صاف کر کے انہوں نے اس فقیر کے ہاتھ میں دیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ فقیر کو ہی آپ دے رہی تھی، کوئن ایسی دے دیتی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہم صدقہ کرتے ہیں یہ میں اس فقیر کو نہیں دے رہی، یہ تو اللہ کو دے رہی ہوں، تو یہ جانا تو اللہ کے پاس ہے، تو میں اسی لیے اس کو چمکا کے صاف کر رہی تھی کہ یہ میں تو اپنے اللہ کو دے رہی ہوں صدقہ۔
اب ہم دیکھیں کتنی دفعہ ہم ایسی چیز سوچتے ہیں جب ہم دیتے ہیں. آج سے انشاءاللہ آپ سب بھی، میں بھی، ہم سب اپنے اپنے اندر یہی سوچیں کہ جب بھی اللہ کی راہ میں دیں تو اس کو کم از کم، چلیں آپ اپنے پرانے ہی کپڑے جیسے دیتے ہیں ان کو واش کر لیں، اچھی سی جیسے اس پہ خوشبو ہو، آپ نے اچھے طریقے سے کلین کیا ہے، اس کو اچھی اچھی خوشبو آتی، کسی کو دیتے ہوئے اچھا لگتا ہے. بچائی یہ کہ آپ کے کپڑوں پہ سٹین لگے ہوئے ہیں، آپ نے جب لاسٹ اتارا تھا تو اس کو دھویا بھی نہیں، اسی طرح وہ اسمیلی ہیں. یا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ دھلے ہوئے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت عرصے سے بند ایک جگہ پڑے تھے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں سے بھی ایک عجیب سی اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. تو کسی کو دینے سے پہلے صاف ستھری کر کے چیز دیں، چاہے پرانی ہی کیوں نہ ہو لیکن اچھے طریقے سے دیں، کیونکہ آپ اللہ کو دے رہے ہیں. ہم ایسے تو نہیں دے سکتے نا کسی کو گندی چیز. تو آپ یہ ذہن میں اب ہم نے رکھنا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو دے رہی ہوں اور میں نے اسے صاف کر کے دینا ہے، کیونکہ چیز میرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہاں پہ ہمیں دیکھیں کلیئرلی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے، جو کچھ تم دے رہے ہو اچھا یا برا، اللہ کو سب خبر ہے اس چیز کی. آیا نمبر 93. بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے کی سب چیزیں حلال تھیں مگر وہ چیزیں جنہیں تورات کے نزول سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور اس میں سے وہ عبارت پڑھو. اب یہاں سے یہودوں کے کچھ اعتراضات کا ذکر ہو رہا ہے. پہلا اعتراض وہ اس آیت میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں ان کا اعتراض کیا تھا. ان کا اعتراض یہ تھا کہ کچھ کھانے تو ایسے تھے جو شریعت محمدیہ میں حلال ہیں اور وہ شریعت ابراہیمی میں حرام تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ دین ابراہیم کے پیروکار ہیں، آپ اس کو ماننے والے ہیں اور آپ اس چیز کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور پھر جو چیزیں ان میں حرام تھیں یعنی کہ جو شریعت ابراہیمی میں حرام تھیں تو آپ ان کو کھاتے ہیں. اور وہ کس چیز کی بات کر رہے تھے مینلی؟ جیسے کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ پینا، اس کا گوشت کھانا، یہ ان کے حساب سے کہ یہ تو حرام تھا اس ٹائم پیریڈ میں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، ان کی شریعت کو مانتے ہیں، تو پھر اس چیز کو آپ نے اپنے اوپر حلال کیا ہوا ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے. جو بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ چیز، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں میں نے حرام نہیں کی تھیں بلکہ یہ چیزیں تو تورات کے نازل ہونے سے بھی پہلے کی ہیں، اور وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے لیے حرام کر لی تھی، اور اس میں یہی اونٹ کا گوشت تھا اور اس کا دودھ تھا. انہوں نے اپنے اوپر خود سے کیوں حرام کر لی تھی، اب اس کے بارے میں ڈیفرنٹ رائے ہیں. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شاید نظر مانی تھی، یا ان کو ویسے ہی یہ پسند نہیں تھا. ہوتا ہے نا کہ ہر انسان کی ایک چوائس ہوتی ہے، کوئی آپ کو چیز نہیں پسند آتی. جو چیزیں ہمیشہ آپ بچپن سے کھاتے ہیں آپ کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، اب کوئی نئی چیز آپ کو انٹروڈیوس کرائی جائے سم ٹائم آپ کو نہیں اچھی لگتی. تو یہ بھی کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس میں بھی ان کو یہ گوشت پسند نہیں تھا، تو انہوں نے صرف اپنے لیے، کیونکہ انہیں پسند نہیں تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس سے باز رکھا. اور یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ ان کو کوئی بیماری تھی ایسی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ سے پرہیز کیا. تو یہ جو بھی کچھ تھا یہ حضرت یعقوب کا اپنا فعل تھا، یہ انہیں اپنی مرضی سے یہ چیز کی تھی، اور یہ بات تورات سے بہت دیر پہلے کی ہے. تورات تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی کافی بعد میں جا کے آئی ہے. تو تورات حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کے جو بعد میں نازل ہوئی، تو پھر تم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ اس کے علاوہ تورات میں بعض چیزیں حرام تھیں؟ تو تورات میں وہ اس چیز کو اس کے ساتھ کمبائن کر رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حرام کی ہوئی تھیں اپنے اوپر چیزیں، اور چونکہ وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ پیغمبر تھے، ان کی دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے بھی ان کو کھانا چھوڑ دیا، تو جس سے کیا ہوا کہ وہ آنے والے جو لوگ تھے بعد کے، ان کے لیے یہ چیز ایسے ہی ہو گئی کہ جیسے اٹس پارٹ آف دیئر دین، کہ اب ہوتا ہے نا کہ ہم بھی وہ چیز میں بدعت دین میں اتنی کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ پھر ایکچول آپ کو
بھول جاتا ہے ایکچوئل چیز کا، وہ چیز آپ کو ختم ہو جاتی ہے کہ اصل کیا تھا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ لوگ اس کو پریکٹس کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی بھی دین کا حصہ ہے. تو اسی طرح جب ان کی دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی شروع کر دیا تو وہ بھی ایک طرح سے ان کی شریعت کا ہی حصہ لوگ سمجھنے لگ گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اس کتاب میں تھا ہی نہیں. اپنی تورات میں چیک کرو، تورات میں تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی کہ یہ چیزیں حرام ہیں. تو پھر تم کیسے اس چیز کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ یہ اگر یہ ٹرو ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تورات میں حرام کی تھیں، لیکن وہ یہ چیزیں نہیں تھیں. اور وہ بھی کیوں حرام ہوئی تھیں؟ کیونکہ یہ لوگ بہت ظلم کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، سٹبرن تھے، اور اپنی جو لمٹس کو کراس کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ چیزیں حرام کر دی. اور ہوتا کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ منع کرتے تھے کسی چیز سے اور اس کے باوجود یہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے، آگے سرکشی کرتے تھے، تو ہر گناہ جو یہ کرتے تھے اس کے بدلے ایک چیز ان کے لیے حرام ہو جاتی تھی. تو اسی طرح کرتے 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 انہوں نے خود اپنے اوپر چیزیں حرام کر لی تھیں. یہ ان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ تھا، اور یہ چیز ان کو بطور سزا تھی جو تھی. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی کوئی چیز جن چیزوں کا تم ذکر کر رہے ہو یہ میں نے بالکل بھی ان کا نہیں کہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو پھر اپنی تورات لے کر آؤ، تورات لے کر آؤ اور اس کو پڑھ کے سناؤ کہ سب کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں. مگر یہود پھر اس بات سے عاجز رہے، کیونکہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ لے کر آؤ، کہاں سے لے کر آتے؟ ظاہر ان کی کتاب میں تو لکھا ہی نہیں تھا. تو جب وہ نہیں لا کر ان کو، ظاہر کوئی اگر ہوتا تو پیش کر دیتے لا کے، تو وہ اس چیز سے عاجز رہے. کیونکہ اگر تو تورات میں ایسے کوئی احکامات ہوتے تو وہ انہوں نے لے ہی آنا تھا، ڈیفینیٹلی بات اتنی آگے جانی ہی نہیں تھی. لیکن ان کو پتہ تھی یہ بات کہ یہ ہماری کتاب میں نہیں لکھا ہوا، لیکن چونکہ ان کی عادت ایسی ہوتی ہے اور وہ یہ کام اس لیے بھی کیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے دل میں ان کو بدزن کر سکیں، شک ڈال دیں، شکوک و شبہات. کہ اس کام میں تو وہ بہت تیز تھے کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں بس. تو اس طرح کی باتیں چھوڑا کرتے تھے کہ تاکہ ان کے دل میں بھی شک آ جائے کہ واقعی اگر اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تو کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو نہیں بات ہمیں کہہ دی کہ یہ حلال ہو گیا. تو شک پڑ جاتا ہے نا، ہر کسی کا ایمان تو اس لیول پہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک ان کا پروپیگنڈا تھا اس میں. اب آیا نمبر 94. اب اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو پچھلی آیت میں ہم نے 93 میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز کو حرام نہیں کیا انہوں نے اس کو خود سے حرام اپنے اوپر کر لیا. تو جو بھی یہ کام کرے گا تو پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسلک کریں گے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. تو اللہ پر جھوٹ گڑنا کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، یہ اللہ کے اوپر ایسے جھوٹ کر رہے ہیں نا. اللہ نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں، لیکن جب آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ اللہ کے اوپر جھوٹ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. آیا نمبر 95. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اللہ نے سچ فرمایا، پس پیروی کرو ملت ابراہیم کے طریقے کی جو یکسو تھے اور اللہ ہی کے ہو کر رہ گئے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. تو ملت ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ کہ اس سے مراد ہے کہ دین کی اصولی باتیں جو ہر نبی پہ نازل کی جاتی ہیں، مثلا جیسے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، کسی کے آگے سر نہ جھکانا، صرف اللہ کے آگے سر جھکانا، اللہ ہی کو اختیار ہے حلال کا اور حرام کا، پھر آخرت میں جزا اور سزا کا اعتقاد رکھنا. یہ ساری چیزیں ہیں جو ملت ابراہیم سے یہاں پر مراد ہے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ پیروی کریں اس ملت کی جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی. اور وہ کون تھے؟ وہ یکسو تھے، یعنی کہ اللہ ہی کے ہو کر رہ گئے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.